मुख्तसर अब मैं फ़तेह मक्का को अर्ज़ कर दूं और गुफ्तगू ख़त्म कर लूं कि आज की शब 20वीं रमज़ान शरीफ है और फ़तेह मक्का की आज शब है। ये इस्लाम का बड़ा अजीम रोशन और तारीख़ी बाब है फ़तेह मक्का। जब जब भी फ़तेह मक्का का जिक्र होगा तो मुसलमानों के सीने खुशियों से मसरूर हो जाएंगे, आंखें ठंडी हो जाएगी, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा सन 8 हिजरी में फतेह हुआ, यानी ठीक 8 साल पहले दुनिया ने अल्लाह के महबूब पैगंबर को इस तरह भी देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ाहिर बेसरो सामानी में मक्का छोड़ देते हैं और मक्का छोड़कर सिर्फ एक आदमी को साथ लेकर मेरे रसूल मदीने मुनव्वरा हिजरत करते हैं। सिर्फ 8 साल पहले की बात, 8 साल पहले एक अपने साथी को साथ लेकर मेरे रसूल मक्के से निकलते हैं। लेकिन ये अल्लाह के नबी का अज़्म था, गैबदानी थी कि जब मेरे रसूल ने काबे शरीफ का आखिरी तवाफ किया तो फरमाया, ए काबा तो मुझे बहुत महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे न निकालती तो मैं कभी भी तुझे छोड़कर न जाता। ए काबा मैं जा रहा हूँ लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्दी लौट कर आऊँगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से ये गुफ्तगू की कलाम किया और निकले सिद्दीक अकबर के घर आए। आकाए करीम ने अपने एक साथी के साथ हिजरत की, गारे सौर में 3 दिन तक क़याम किया। ये दास्तान आप जानते हैं। जब आका मदीने मुनव्वरा पहुंचे, इस्लाम को बड़ी फ़रोग नसीब हुई, तरक्की नसीब हुई, बड़ा फ़रोग नसीब हुआ, तरक्की मिली। लेकिन फिर भी मक्के वालों ने चैन से बैठने नहीं दिया, जंग पर जंग मुसल्लत की। पहली जंग जंग बद्र, जंग उहद, जंग खंदक, बड़ी बड़ी जंगे हुजूर पर मुसल्लत की। लेकिन जंग खंदक कुफार मक्का की आखिरी कोशिश थी। पूरे अरब से सारे कबीलों को बहका करके उन्होंने लाए थे और हजारों की तादाद उनकी थी। लेकिन अल्लाह ने एक आंधी चलाई और वो आंधी की वजह से वो सब भाग गए। आका ने फरमाया, अब कभी ये नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह हम जाएंगे। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नियत से मक्के से निकले और मदीने से निकले, मदीने शरीफ से, और मक्के की तरफ। हुदैबिया के मैदान में आपको रोक दिया गया कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। मुशरिक उम्रा करें, बुत परस्त उम्रा करें, जाहिल उम्रा करें, लेकिन महबूब खुदा को उम्रा की इजाजत नहीं। जुल्म की हद, जुल्म की इंतहा। लेकिन जब हुदैबिया के मैदान में मेरे रसूल एहराम की हालत में रुक गए तो फिर अल मुख्तसर, ये क्योंकि सुलह हुदैबिया भी बताना मेरा मकसद नहीं है, फतेह मक्का का जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा उससे आपको मैं टच कर दूं कि उन्वान कनेक्ट हो जाए कि फतेह मक्का की तमहीद क्या है। आका एहराम की हालत में अपने कमोबेश 1500 सहाबा के साथ बगैर हथियार के आए हैं। वो कहते हैं कि आप मक्के पे कब्जा करने के लिए आए हैं और आप इसी बहाने कब्जा करोगे। आका फरमाते हैं, अगर मुझे लड़ना होता या मक्के पे कब्जा करना होता तो मैं एहराम बांध के क्यों आता? हम तो उम्रा के लिए आए, हमें जाने दो, हम वादा करते उम्रा करके वापस चले जाएगा, नहीं करने देंगे। आखिरकार सुलह का मामला हुआ और मुआहदे की बात हुई। सारी शर्तें उन्हीं की मानी गई। सहाबा तड़प तड़प गए, या रसूल अल्लाह हम इतनी दब कर सुलह क्यों कर रहे हैं, हम इतनी दब कर सुलह क्यों कर रहे हैं, क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या हम हक पर? आका फरमाते हैं, हम हक पर हैं और जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, बेहतर होगा। सुलह के अंदर ये बात तय हुई थी कि 10 साल तक अब हम एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। 10 साल तक अब हम एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। गालिबन ये मुआहदा 6 हिजरी में हुआ। 10 साल तक की हम एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी शर्त यह भी थी कि जो कबीला अरब का चाहे वो तुम्हारे साथ इत्तेहाद कर ले, जो चाहे हमारे साथ कर ले, लेकिन जो हमारे साथ इत्तेहाद कर चुका है तुम उनको भी जंग, उनके साथ भी जंग नहीं करोगे, और जो तुम्हारे साथ इत्तेहाद कर चुका है मुझसे भी जंग हम भी नहीं करेंगे। और उसके बाद सारी शर्तें उन्हीं की कि अगर कोई शख्स मक्के से मदीने आने चाहे तो नहीं आ सकता हिजरत करके, लेकिन अगर कोई मदीने से माज़ अल्लाह मदीना छोड़कर मक्का आना चाहे तो आ सकता है। बल्कि एक साहब आए भी मुसलमान होकर मदीने शरीफ, हुजूर ने कहा कि हम मुआहदा कर चुके, आप वापस चले जाओ।
آقا نے ان کو واپس کر دیا. یعنی اتنے معاہدے کی پابندی ہوتی رہی. بلکہ جب معاہدہ اللہ اکبر لکھا گیا تو آخری میں یہ لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانیں گے, یہ لکھو کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. رسول مان لے تو سب جھگڑا ہی ختم ہو جائے. معاہدہ حضرت علی مرتضیٰ لکھ رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں قلم تھا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی, حضور دوسروں سے لکھواتے تھے, خود نہیں لکھتے تھے. اور یہ اس زمانے کے اندر جو ہے یہ بڑوں کا مزاج تھا کہ جو لوگ اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے وہ لکھواتے تھے. اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ. حالانکہ حضور علیہ السلام کو قرآن کے نزول سے قبل حضور علیہ السلام لکھتے پڑھتے نہیں تھے, لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر حضور پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. اس کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں. تو مولائے کائنات کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ دو تو کاٹ دو. حضرت علی نے قلم رکھ دیا نیچے, میں نہیں کر سکتا حضور, یہ میں نہیں کر سکتا. آقا فرمانے میں کہہ رہا ہوں کاٹ دو. علی کا نہیں, میں تو رسول اللہ مانتا ہوں, میں کیسے کاٹ سکتا ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے خود ہی ہاتھ میں قلم لیا. اب وہ لوگ دیکھ لے جو کہتے ہیں کہ حضور ساری زندگی حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا, جب مولا علی نے انکار کیا کہ حضور میں یہ نہیں کاٹ سکتا, تو حضور نے قلم ہاتھ میں لیا اور اتنا حصہ کاٹ کر پھر اپنا نام خود لکھا, یہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. تو حضور نے لکھ کر بتا بھی دیا کہ میں کسی کے پاس لکھنا سیکھنے گیا نہیں, لیکن میرے اللہ نے نزول قرآن کے بعد مجھے لکھنا سکھا دیا. نزول قرآن سے پہلے کیوں نہیں لکھتے تھے, کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اگر حضور نزول قرآن سے پہلے لکھنا پڑھنا جو ہے وہ بظاہر لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ محمد دوسروں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اب ایک قرآن نیا بنا کر کے لائیں. تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ محبوب آپ نزول قرآن سے پہلے نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو کسی کے پاس نہ لکھنے گیا ہو, نہ پڑھنے گیا ہو, نہ جس نے کبھی کتاب ہاتھ میں لی ہو, اگر وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس میں حکمت یہ تھی. لیکن آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے, حضور لکھنا سیکھتے نہیں تھے, اللہ نے انہیں سکھایا. تو بہرحال حضور علیہ السلام نے کاٹ کے خود لکھا. اور اس کے بعد پھر بخاری شریف کی حدیث بھی ہے, آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں جو ہے وہ تم کو کچھ لکھ کر کے دے دوں. پھر اس پہ بعد میں کچھ معاملات ہو گئے اور پھر وہ معاملہ ٹل گیا. اس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں. کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی, تاکہ آپ اس سلسلے میں بھی تاریخی معلومات اور حدیث میں کیا ہے وہ جان سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر شرط مانی, اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کھول دو. تو صحابہ کرام بہت تکلیف ہوئی, افسردہ ہوئے. کوئی احرام نہ کھولتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی صورت بن جائے جانے کی, کعبے کی زیارت کی کوئی صورت بن جائے. تو ام المومنین ام سلمہ سے آقا نے کہا کہ ام سلمہ تیری قوم عجیب ہے, میں کہتا ہوں احرام کھول دو تو کھولتے نہیں. کہا حضور آپ ایک کام کریں, آپ خود پہلے کھول دیں, پھر آپ دیکھیں سب خود ہی کھول دیں گے. آقا علیہ السلام نے احرام نکال دیا, معمول کے کپڑے پہن لیے, اور جو قربانی کے جانور تھے وہ ذبح کر دیے وہیں پر. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے احرام نکال دیا ہے تو سارے صحابہ نے احرام نکال دیا اور وہ واپس لوٹے. جب وہ واپس لوٹے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فتح کا وعدہ کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ فتح کا وعدہ تھا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ اللہ نے وعدے کی اور محبوب خوشی خوشی واپس لوٹے فتح کی بشارت کے ساتھ. لیکن لوگوں کو حیرت تھی کہ 10 سال کا معاہدہ ہے کہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی, ایک دوسرے پہ حملہ نہیں ہوگا, تو ہم واپس کیسے لوٹیں گے, بہت جلد کیسے لوٹیں گے. پھر یہ ہوا کہ ابھی 2 ہی سال گزرے تھے, آقا کی طرف سے معاہدہ بالکل مکمل اس پہ عمل ہو رہا تھا. کوئی آتا تو واپس کر دیا جاتا, بہت امن کے معاملات تھے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے اتحاد کا وعدہ کیا تھا وہ بنو خزاعہ تھا, اور مکے کے کفاروں کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کا معاہدہ کیا تھا وہ بنو بکر تھا. اب خزاعہ اور بنو بکر یہ دونوں مکے کے قریب ہی رہتے تھے,
اور یہ دونوں کی پرانی دشمنیاں تھی. چونکہ اب تک حضور سے سب لڑ رہے تھے مل کر، تو آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، آقائے کریم سے لڑ رہے تھے، تو الجھے ہوئے تھے ادھر ہی، آپس میں نہیں. اب جب ادھر 10 سال کی فرصت مل گئی کہ ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بنو بکر نے سوچا کہ خزاعہ پر حملہ کر کے انتقام لے لیا جائے. اور چونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ خزاعہ نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا ہے تو تم ان سے بھی نہیں لڑ سکتے، ہم سے نہیں لڑ سکتے تو 10 سال ان سے بھی نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے کیا کیا، مکے کے کفاروں کو بلا کر بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا، اور مکے کے بڑے بڑے کافروں نے اپنے چہرے پر اسکاپ لگا کر اور پردے ڈال کر ان کو تلواروں سے قتل کیا. چونکہ ان کو یہ معاملہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا اور حملہ ہم پر ہوگا. رات میں حملہ ہوا اور ان کو تلواروں سے قتل کیا گیا. تو وہ حملے کے لیے جو تاب نہیں لا سکے، چونکہ وہ دفاعی پوزیشن میں نہیں تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے جان بچانے کے لیے حرم میں پناہ لی کہ کعبے میں چلے جائیں، کعبے کے صحن میں، تو حرم میں کم سے کم نہیں ماریں گے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے. تو وہ جان بچانے کے لیے بنو خزاعہ کے لوگ پہنچے کعبے کے اندر. تو وہاں بھی جو عوام تھی بنو بکر کی، وہ تو رک گئے، تلواریں ڈال دی کہ اب یہ حرم میں آگے نہ مارو. لیکن جو نوفل نام کا بنو بکر کا سردار تھا، اس نے اپنی قوم کو للکارا کہ اب ایسا موقع نہیں آئے گا، جتنا قتل کر سکتے ان کو قتل کر لو، اور کعبے کے صحن میں ان کو قتل کیا. اس میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی موجود تھا، اور بھی بہت سارے لوگ بڑے بڑے کفار مکہ موجود تھے. تو وہ وہاں سے چلاتے تھے، یا محمد، اے محمد ہماری مدد کیجیے. ام المومنین ماں ام سلمہ فرماتی ہے، شارح بخاری علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین ماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور آدھی رات کے وقت وضو کر رہے تھے. کہاں کر رہے تھے؟ مدینہ منورہ میں وضو کر رہے تھے. دیکھ رہے ہیں، یہ شارح بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں اور ایمان تازہ ہوگا. اچھا، بنو خزاعہ بھی کافر تھے، لیکن چونکہ حضور سے اتحاد ہو گیا تھا، وہ مومن، ابھی انہوں نے، ان کے پورے قافلے نے، قبیلے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو حضور وضو فرما رہے تھے آدھی رات کو، اور وضو کرتے وقت حضور نے اچانک کہا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. حضور نے 3 بار کہا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، یوں اعلان کیا. ماں ام سلمہ کہتی ہے، میں نے پوچھا حضور آپ تنہائی میں کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس کی مدد کی کر رہے ہیں، کس کے لیے حاضری کا اعلان کر رہے ہیں؟ ابھی کوئی تار کا سسٹم نہیں ہے، کوئی موبائل کا سسٹم نہیں ہے، کوئی فون کا سسٹم نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر کا ہے. ادھر وہ حادثہ ہو رہا ہے. ام سلمہ ماں پوچھتی ہے کہ حضور آپ کس کو مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں؟ آقا نے فرمایا ام سلمہ اس وقت تو بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف ہیں، جنہوں نے ہماری پناہ لی ہے، بنو بکر نے اور کفار مکہ نے مل کر ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کو خوب مارا. تو جب وہ مار کھا رہے تھے تو مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو میں ان کی مدد پر ان کی دھاڑس بندھا کر یہاں سے آواز دے رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر کافر مکے سے مدد کے لیے پکارے تو میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر لبیک لبیک کہتا ہے. اگر مالیگاؤں سے مومن نغیس نے یا رسول اللہ پکارے تو کیا مدینے سے میرے مصطفیٰ کی مدد نہیں آئے گی؟ یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور نے لبیک لبیک کہا، میں حاضر ہوں کہا، اور نصرت کی بشارت بھی دی. اور اس کے بعد ابھی یہ بات حضور اور ام سلمہ تک تھی. 3-4 دن کے بعد وہ جو بنو خزاعہ کا قافلہ تھا وہ واپس حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور فجر کی نماز کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ساری داستان غم سنا دی. 13 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ بھی کعبہ شریف کے صحن میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر وہ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں انداز دیکھیں میرے رسول کا، چونکہ مکے والوں سے معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا. تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا 3 شرطیں. نمبر 1،
کہ جتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے، چونکہ مل کر کے تم نے قتل کیا ہے، تو تم نے جتنے لوگوں نے مل کر کے قتل کیا ہے، جتنے لوگوں کا، وہ سب کا خون بہا ادا کرو، ان کی دیت تمہیں دینی ہوگی، اس کا جرمانہ تم کو دینا ہوگا، جو بھی طے ہوگا وہ۔ اگر یہ نہیں کرتے تو دوسری شرط یہ ہے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ ہم نے بنو بکر کو اپنا دوست تو نہیں رکھا، ہم ان سے الگ ہوئے، ان کو الگ کر دیا۔ پھر بنو بکر کو نپٹنا ہمارا کام ہے، کیونکہ اس نے ہمارے دوستوں سے، حلیفوں سے غداری کی ہے، تو تم اعلان کر دو کہ بنو بکر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ دوسری شرط بھی نہیں مانتے تو تیسری پھر شرط یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم۔ تینوں میں کیا منظور ہے؟ تو ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ محمد سے جا کے کہہ دو کہ معاہدہ ٹوٹ گیا، 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ 2 سال میں ہی ٹوٹ گیا۔ قاصد خبر لے کر کے چلا۔ اب قاصد کے جانے پر ان کے کچھ لوگ، دیکھو ہر طبقے میں، ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، تو کچھ جو ذہین لوگ تھے، سنجیدہ لوگ، انہوں نے کہا تم نے بہت برا کیا، معاہدہ توڑ کر تم نے بہت بری بات کی، اب دیکھنا محمد تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ تم نے جو ہے وہ ان کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا۔ تو انہی دنوں ابو سفیان ابن حرب، یا ابو سفیان ابن حرب کون ہے؟ وہی جس کی وجہ سے بدر کی جنگ ہوئی، احد کی کے معاملات میں آگے رہا، مکے کا سردار تھا۔ اس کی بیوی ہندا تھی، یعنی یہ حضرت امیر معاویہ کے باپ ہوتے ہیں، بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو جب اسلام قبول کرنے کے بعد کی داستان بیان کی جاتی ہے تو ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جب داستان بیان ہوتی ہے تو احتیاطاً اسی لہجے میں گفتگو، اسی انداز میں کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہندا نے خواب دیکھا کہ میں نے خون کی ایک نہر دیکھی اور اس کے بعد وہ خون کی نہر غائب ہو گئی، اور انہی دنوں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سب لوگ ڈرے سہمے تھے، تو کہا کہ اے ابو سفیان تو جلدی سے جا اور کسی بھی طرح سے تو محمد کو دوبارہ صلح کے لیے، کہ وہ جو صلح حدیبیہ تھی ہم اس کی تجدید کرتے ہیں، معاہدے کی، ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں گے کرنے تیار ہیں۔ چونکہ یہ صلح کا فائدہ 2 سالوں میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو ریاست تھی، اسلامی ریاست مدینہ منورہ، اس میں مستحکم اور مضبوط ہونے کا موقع ملا، کفاروں کو بھی بہت نزدیک سے مذہب کو سمجھنے کا، اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا، لوگ تیزی سے مسلمان ہوتے گئے۔ اس 2 سال میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تو پھر بہرحال یہ ہوا، دیکھو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر وہ معاہدے تک کا یہ نہیں ٹوٹتا نا تو حضور علیہ السلام تو اسی معاہدے میں پردہ فرما جاتے، کیونکہ 6 سے لے کے 10 تک اگر معاہدہ قائم رہتا تو کب تک رہتا؟ 26 تک قائم رہتا، یا 16 تک قائم رہتا، اور 11 میں تو آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، شر وہ آتا ہے کہ جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان جتنی تیزی سے ہو سکے وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سیدھا حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں معاہدے کی تجدید کروں۔ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام ناراض تھے، جلال میں تھے، ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی۔ جب ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی تو ابو سفیان کے پرانے مکہ مکرمہ سے تعلقات تھے، کیونکہ ایک ہی وطن کے سب لوگ تھے اور رشتہ داریاں بھی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے پاس ابو سفیان پہنچے، کہا کہ کچھ کہہ دیتا ہوں۔ دونوں نے کہا کہ جب حضور کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں نا تو ہم لوگوں کی مجال نہیں ہوتی کہ بیچ میں مداخلت کریں، ہم کچھ تو کہا دوستی ہے، رشتہ داری ہے، کہ ہم نے ساری رشتہ داریوں کو پیر کے نیچے کچل دیا ہے، اب ہمارا دوست وہی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے، ہم ساری رشتہ داریاں اسی رشتے کی بنیاد پر ہے، ورنہ اب ہمارے ساتھ کسی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو ابو سفیان بہت تاؤ میں آ گئے، ٹھیک ہے تم نہیں مدد کرتے ہو تو میری بیٹی محمد کے نکاح میں ہے، بیوی ہے محمد عربی کی، اور آدمی بیوی کی بات تو بہت مانتا ہی ہے۔ تو ام حبیبہ جو سگی بیٹی تھی اس کے دروازے پہ گئے، بیٹی نے دور سے دیکھا اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب قریب آئے تو بستر لپیٹنا شروع کیا، کہا بیٹی پہچانا نہیں، میں ابو سفیان ہوں، شاید بہت دنوں کے بعد دیکھا اس لیے پہچان نہیں پا رہی ہو۔ بستر مہمان آنے پر بچھایا جاتا ہے، لپیٹا نہیں جاتا۔ کہا ابو سفیان میرے نبی کا پاک بستر ہے، تو ناپاک ہے، اور سن میرے نبی کے پاک بستر پر تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا بیٹی تو ایسا کہتی؟ کہا ہاں،
سارے رشتے محمد کی بنیاد پر ہے، مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، سب فدا کر دیا ہے۔ ابو سفیان جب وہاں نہیں بنی تو وہاں سے نکلے، ایک آخری چوکھٹ تھی جسے علی کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ، وہاں آئے، مولا علی سے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تم لوگ کچھ کرو، تمہاری بہت سنی جاتی ہے۔ مولا علی نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حضور نے جو فیصلہ لے لیا ہم کچھ نہیں کر سکتے، آقا کے فیصلے پر کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ تو امام حسن 5 سال کے غالباً تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے امام حسن سے کہا بیٹے تم کہہ دو کہ میں نے مکے والوں کو پناہ دے دی، آج سے دنیا تمہیں عرب کا سردار مان لے گی۔ سیدہ فاطمہ نے فوراً کہا نہیں بیٹے، ان سارے معاملات میں بچوں کو مداخلت کرنے کا حق کیا ہے؟ اور اس کے بعد مولا علی نے کہا دیکھ ابو سفیان، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب میری چوکھٹ سے آیا تو خالی نہ جا، ایک مشورہ تجھے دیتا ہوں کہ تو جا مسجد میں اور جا کے اعلان کر دے کہ میں نے صلح کی تجدید کر دی۔ ممکن تو نہیں لگتا کہ حضور جواب دیں گے، اگر جواب دیے تو تیرا کام بن جائے گا، ورنہ تو واپس چلا جا۔ بہرحال وہ مسجد میں گئے اور جانے کے بعد اعلان کیا کہ میں نے صلح کی تجدید کر دی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو وہاں جا کر کے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ یہ ساری داستان سنائی اور کہا کہ میں نے خود اعلان کر دیا ہے۔ تو کہا انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہا کہ یہ صلح بھی نہیں ہوئی اور جنگ بھی نہیں ہوئی، اب کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال وہ ادھر بے چین تھے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امی جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جنگ کے سارے سامان جو ہے وہ تیار کر لو، اور صحابہ سے کہا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، تیاری کرو، اور جو حلیف قبیلے تھے ان سے بھی کہا کہ وہ سب بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن حضور نے اس بات کو اتنے راز میں رکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، کہاں جانا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یعنی اتنی رازداری کے ساتھ آقا کریم نے کسی کو نہیں، یار غار کو تک نہیں بتایا کہ ہمارا ارادہ کا ہے، سب کو معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے، لیکن کسی میں مجال بھی نہیں کہ پوچھے کہ کہاں جا رہے۔ کتنا ادب کرتے تھے صحابہ۔ ام المومنین ماں عائشہ کے پاس صدیق اکبر گئے، ان کے گھر میں بیٹی تھی، آنا جانا تھا، تو ماں عائشہ صدیقہ ہتھیار درست کری تھی۔ کہا بیٹی حضور نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ کہا ہاں، ارادہ جنگ کا ہے۔ تو کہا کہاں کا ہے، تمہیں کچھ بتایا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں معلوم، صرف اتنا جانتی ہوں کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہاں جا رہے ہیں آقا نے مجھے بھی نہیں بتایا، جبکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب سب تیاری ہونے لگی تو چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا، اب میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، وہ عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتا، یہ بدر میں بدری صحابی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر میں تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ جنگ تو ہوگی لیکن بہت خطرناک ہوگی، جس کے ساتھ بھی ہوگی بڑی خطرناک ہوگی۔ حضور کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتا نہیں، لیکن انہوں نے مکے والوں کو خط لکھا کہ حضور بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ہو سکتا شاید تمہاری طرف آنا ہو، تم لوگ ہوشیار رہنا۔ حالانکہ تھے پکے مومن، بڑے معزز تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ خط لکھ دیا۔ اب خط انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ سے بھیجا، وہ عورت ابھی چلی تھی اپنے جڑے میں باندھ کر، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا تھا، غیب کا علم دیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت مقداد، ان حضرات کو، اور ایک صحابی اور تھے، ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پر ایک باغ ہے، اس باغ کے پاس ایک عورت ملے گی فلاں فلاں نام کی، اور اس کے پاس وہ خط ہے، اس سے چھین کر لے آؤ، کسی بھی طرح وہ خط مکے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ لوگ پہنچے تو بالکل بے عینی اسی باغ کے پاس وہ عورت ملی۔ دیکھو لوگ جب سفر کرتے ہیں تو تیزی سے بھی کرتے ہیں، دھیرے دھیرے بھی چلتے ہیں۔ کوئی نکلنے والا اگر یہاں سے بمبئی کے لیے نکلا ہے تو بمبئی 5 گھنٹے میں پہنچتا ہے آدمی، 3.5 گھنٹے میں بہت تیز رفتار سے جائے گا تو بھیونڈی پہنچے گا۔ تو یہاں کوئی گھڑی دیکھ کے بیٹھے بیٹھے شیخی نہیں بگاڑ سکتا کہ دیکھ 3:30 بج گیا، وہ جو ابھی نکلے تھے نا وہ بھیونڈی میں، ذرا ان سے بات کر۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھیونڈی میں ہوں گے، کیوں گاڑی پنچر ہو گئی ہوگی، یا وہ کھانے کے لیے کہیں رک گئے ہوں گے، یا چائے کے لیے رک گئے ہوں گے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، ایگزٹ کوئی بتا نہیں سکتا کہ کون کب کہاں پہنچے گا۔ اسی طرح وہ عورت اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی، اونٹنی دوڑتی تھی،
چلا کر بھی لے جا سکتی تھی، یا ممکن ہے کہ جتنی دوڑ عام طور پہ ہوتی تھی اس سے زیادہ دوڑا کے لے جا سکتی تھی تو باغ کے آگے بھی پہنچ سکتی تھی، یا پھر ہو سکتا اس کو نیند لگ گئی، 2 گھنٹے کا سوچ کے سویا 6 گھنٹے سو گئی، کچھ بھی حادثات ہو سکتے تھے، یا ممکن ہے وہ مر ہی گئی، موت کا کیا بھروسہ۔ لیکن حضور فرما رہے وہ فلاں باغ کے پاس عورت ہے اور وہاں جا کر اس کو پکڑو، اور وہیں ملی، وہ ملی تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، یہ ساری باتیں وہ نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے جب اپنی ذات نہ چھپائی تو اپنی بات کیوں چھپائے گا، وہ سب جانتے تھے، ان کا عقیدہ مضبوط تھا اور ان کی کامیابی کی یہی دلیل تھی۔ بہرحال وہ عورت کے پاس پہنچے، کہا خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ مولا علی کا یقین دے کے فرماتے ہیں میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا خط تیرے پاس ہے تو ہے، تو خط دے، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ اگر خط نہیں دے گی، بخاری کے الفاظ ہے، میں تجھے ننگا کر دوں گا اور ننگا کر کے تیری تلاشی لوں گا، کیونکہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب اس کو دھمکی دی مولا نے تو اس نے اپنے جڑے سے جو ہے وہ خط نکال کر کے دیا۔ خط آیا، حاطب ابن ابی بلتا کا خط تھا۔ فاروق اعظم تیش میں آ گئے، تلوار نکالی، حضور اس منافق کو قتل کر دوں گا، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر ٹھہرو، بات کرنے دو۔ میرے رسول نے فرمایا حاطب کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے کہ حضور کو اللہ ضرور فتح عطا فرمائے گا، میرا یہ خط مکے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ کہا خط کیوں لکھا؟ حضور خط اس لیے لکھا کہ جتنے مہاجرین ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں موجود ہے جو ان کی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، میرے بچے مکے میں ہیں اور میرے بچوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا میرا رشتہ دار اس وقت مکے میں نہیں ہے، تو میں نے خط اس لیے لکھ دیا تاکہ ان کی ہمدردی حاصل کر لوں، وہ میرے بچوں کی نگہبانی کرے، ان کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ اس کے علاوہ میری کوئی اور نیت نہیں تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک حاطب کو معاف فرمائے، اور فرمایا کہ یہ بدر میں آئے تھے، اللہ نے اعلان کیا ہے بدر والے آج کے بعد جو کریں پھر بھی اللہ ان کو جنت ہی عطا فرمائے۔ یہ حضور کا انداز تھا۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام 10ویں روزے کو پھر نکلے ہیں مکہ کی طرف، اور 10,000 صحابہ کو لے کر نکلے ہیں۔ رستے میں اور بھی 2,000 لوگ الگ الگ قبیلے سے آ کے ملے، 12,000 کا لشکر ہو گیا۔ دنیا کو اللہ نے دکھا دیا یہ نبی جو ایک صحابی ابو بکر کو لے کر نکلے تھے، اب جا رہے ہیں تو فاتحانہ شان سے جا رہے ہیں۔ 10 سے 12,000 صحابہ کا لشکر ہے، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ہیں۔ اسلام کا معاملہ بالکل بدل گیا ہے، اب وہ ٹوٹی ہوئی تلواریں نہیں، اب وہ کھجور کی ٹہنیاں نہیں، اب بدن پر زرہ بھی ہے، سروں پر خود بھی ہے، ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نکل رہے ہیں، اور جب نکلے ہیں فاتحانہ شان سے، مکہ مکرمہ سے 1 میل پہلے حضور ایک مقام پر رکے تو فرمایا ایک کام کرو، ہر آدمی اپنا اپنا چولہا الگ الگ جلائے۔ جب الگ الگ آدمیوں نے چولہا جلایا، 10 سے 12,000 آدمیوں نے چولہا جب جلایا تو پوری وادی جو ہے وہ آگ کے شراروں سے روشن ہو گئی۔ مکے والوں کو یہ تو تھا کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قافلہ بالکل 1 میل فاصلے پر آ چکا ہے۔ تو ابو سفیان کو اور دیگر لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ ذرا دیکھو تو کیا معاملات ہے۔ جیسے یہ لوگ آئے تو یہ سب پوری وادی دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ اتنی آگ، اتنے لوگ، یہ کہاں سے آئے، کون ہے؟ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اس کی خبر ہو گئی تھی، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے، چونکہ آپ مسلمان ہو چکے تھے، بدر کے بعد آپ کا مسلمان ہونا اور کسی حکمت کے تحت ان کو مکے ہی میں رکھا گیا تھا۔ تو ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی تو پوچھا کہ عباس یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ حضور کا لشکر ہے، ذرا دیکھ۔ ابو سفیان نے دیکھا تو کہا کہ دیکھ ابو سفیان میں تجھے پناہ دیتا ہوں، ایک کام کر تو میرے ساتھ چل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، ورنہ تجھے اگر کوئی بھی مسلمان دیکھے گا تو قتل کر دے، کیونکہ ابو سفیان یہی ہے، بدر اس کی وجہ سے، احد میں نقصان اس کی وجہ سے، اتنے سارے سب معاملات ہوئے ہیں، تو اس یہ تو حقدار ہے قتل ہونے کا، لیکن اپنی سواری پر بٹھا کر جو لائے۔ تو فاروق اعظم نے جیسی ابو سفیان کو دیکھا تو پہچان لیا، کہا یا رسول اللہ ابو سفیان آیا، یہ قتل کا حقدار ہے، میں اس کو ابھی قتل کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں عمر رکو، عباس سے پہلے بات تو کرو، عباس کی سواری پر آ رہا ہے۔ تو عباس سے پوچھا، حضرت عباس سے کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پناہ دینے کا مطلب یہ
اگر کوئی بچہ بھی پناہ دے گا کسی کو تو اس کا کوئی حلیف، اس سے متحد آدمی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابو سفیان سے حضور علیہ السلام نے، ابو سفیان، اب حضور بات کر رہے ہیں کس سے؟ جانی دشمن سے، بار بار قتل کا منصوبہ بنانے والا، جنگ مسلط کروانے والا، حضور علیہ السلام کو کے خاتمے کے بارے میں منصوبے بنانے والا، پلان بنانے والا حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ آقا یوں گفتگو کرتے، ابو سفیان کیا اب بھی تجھے یقین نہ آیا کہ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ ایک ہے؟ ابو سفیان نے کہا اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کیا ہماری مدد نہیں کرتا؟ مان گیا کہ خدا ایک ہی ہے۔ تو کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہ آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تب ابو سفیان کہتا ہے کچھ شک ہے مجھے، ابھی کچھ شک ہے۔ بھائیو بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کی عظمت پر اس طریقے سے گفتگو آپ کے سامنے کرے جبکہ آپ سچے ہوں، آپ کا دل کیا کہے گا؟ لیکن یہ میرے نبی کا حلم ہے۔ حضور اپنی نبوت کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی شک ہے، جن کی نبوت قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے اور معجزات خود دیکھیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال پھر پوری رات گزری اور صبح کے وقت تو ابو سفیان بہرحال متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ انہی میں ایک اور تھے، حضور کے چچا کے سگے چچا کے بیٹے تھے ابو سفیان بن حارث۔ یہ الگ ابو سفیان ہے، یہ ابو سفیان وہ نہیں ہے، امیر معاویہ کے والد نہیں، یہ حضور کے چچا حارث ابن عبد المطلب کا بیٹا ہے، ابو سفیان ابن حارث۔ حضور نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا تو بہت عشق کی حد تک محبت تھی ابو سفیان بن حارث کو، بہت محبت تھی، لیکن جب اعلان نبوت کیا نا تو یہ بھی مخالف ہو گئے تھے۔ سگے چچا کے بیٹے ہیں اور اتنی محبت ہے کہ حضور پہ سب قربان کرتے ہیں، لیکن اعلان نبوت کی بنیاد پر مخالف ہو گئے اور اتنے مخالف ہوئے کہ حضور کی مذمت کے اندر شعر لکھنے لگے اور حضور کے لیے اتنی گندی گندی باتیں شعر میں بیان کرتے تھے، حضور کا دل ٹوٹا تھا۔ حضرت عباس نے کہا حضور ابو سفیان بن حارث بھی آیا، وہ آپ کا بھائی جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا نا، آقا فرماتے میں اس سے نہیں ملوں گا، اس نے بہت گندی باتیں کہی اشعار میں میرے خلاف۔ تو پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ حضرت عباس نے ام المومنین ام سلمہ سے کہا ام سلمہ تم سفارش کرو۔ ام سلمہ ہی کہا یا رسول اللہ کیا آپ کی رحمت سے دوسرے مستفیض ہوتے ہیں؟ آپ کے چچا کا بیٹا محروم رہے گا، یہ کہہ کے رونے لگی، اور جب رونے لگی تو پھر حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے حضور علیہ السلام نے کچھ گفتگو کی تو مولا علی کے پاس ابو سفیان بن حارث پہنچا اور اس نے کہا علی کچھ کرو، تم بھی تو میرے بھائی ہو، چچا کے بیٹے تم بھی تو، میرے باپ تمہارے باپ ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ تو مولا علی نے کہا ایک کام کر، اچانک جا کے کھڑے ہو جا، حضور کی بارگاہ میں سامنے جا کے کھڑے ہو جا، اور جو باتیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہی تھی وہی بات کہے۔ کہا کیا کہی تھی؟ کہا یہ کہنا کہ حضور اللہ نے آپ کو مرتبے دیے اور ہم نے تو خطائیں کی ہے، اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ بس جا کے یہ بول، پھر دیکھ حضور کا کرم۔ وہ بغیر کسی کی سفارش کے اب جا کے اچانک آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان بن حارث کہا کہ حضور اللہ نے آپ کو بڑی شانیں دی ہے اور ہم تو خطا کرنے والے، اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے پھر وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کی آقا جو میں نے آپ کے خلاف لکھا ہے میں سب سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اور اب آپ کی نعت لکھتا ہوں۔ پھر حضور کی شان میں خوب قصیدے لکھے، خوب شانیں لکھی حضور علیہ السلام کی۔ پھر بہرحال المختصر یہ کہ وہ قافلہ چلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ قافلہ جائے نا تو قافلہ جائے تو ابو سفیان کو کھڑے کر کے بتاؤ کہ ہمارا کتنا بڑا لشکر ہے۔ آگے بالکل آگے بنی غفار کا قافلہ تھا، وہ پرچم لے کر کے نکلے اور راستہ تنگ تھا، خوب نکلے تلواریں چمکاتے ہوئے۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہے؟ کہا یہ بنو غفار ہے۔ تو اس نے تکبر سے کہا کہ بنو غفار سے مجھے کیا لینا دینا؟ پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک پھر انصار آئے۔ انصار کا پرچم حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا۔ کہا یہ کون لوگ اتنی شان سے آئے؟ ابو سفیان مرعوب ہوتے رہے کہ یہ کس شان سے یہ لوگ آئے ہیں، نکلے تھے کیسے اور آئے کس شان سے؟ دیکھو اللہ کی شان ہے، صبر کرنے والے اور حق پر قائم ہونے والوں کو یہ مرتبے ملتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ انصار ہے۔ حضرت عباس نے بتایا یہ انصار ہے۔ تو جب انصار میں سے حضرت سعد نے دیکھا ابو سفیان کو تو کہا ابو سفیان خیر منا، الیوم یوم الملحمہ، یہ دن جو ہے نا بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن، خون ریزی کا دن ہے یہ۔ ابو سفیان تو کانپ گیا کیونکہ لشکر ہی ایسا تھا۔ تو پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ حضور بالکل آخری میں اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب حضور آئے
تو ابو سفیان کی طرف دیکھا. ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا سعد نے کیا کہا. حضور نے میں کیا کہا وہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن خون ریزی کا دن ہے اور کعبہ حلال ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں ابو سفیان سعد نے غلط کہا, آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا اور خون ریزی کا دن نہیں ہے. الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے اور آج معافی کا دن ہے. اور سعد نے جو غلط کہا اس کی سزا ہم اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اب پرچم لے لیں گے اور قیس ابن سعد جو ان کے سگے بیٹے ہیں انہی کے ہاتھ میں پرچم دے دیا جائے گا. تو سعد کے ہاتھوں سے اس جملے پر پرچم لے کر حضور نے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں, دیکھیے سزا بھی کتنی پیاری دی. غیروں کے لیے اپنوں کو سزا دی تو بھی اپنائیت کے ساتھ دی, یعنی پرچم لے کر دوسرے کو نہیں دیا, خود کے ان کے بیٹے کو دے دیا تاکہ پرچم رہے ان کے گھر میں اور ان کو احساس بھی ہو جائے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. حضرت خالد بن ولید بھی ایک زمانہ تھا حضور کے خلاف میں احد میں لڑنے آئے تھے, بدر میں لڑنے آئے تھے, لیکن یہ آج حضور کے ساتھ ہیں. آقا فرماتے خالد جوانوں کا لشکر لو اور جو ہے جو چڑھائی کا علاقہ ہے نا اس طرف سے تم آنا, لیکن تلوار نہیں اٹھانا خالد, کسی پر تلوار نہیں اٹھانا, میری طرف سے تمہیں حکم ہے, کسی کو دیکھ کر جذباتی نہ ہو جانا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا جو دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے, جو حرم میں آ جائے اس کو امان ہے, جو تلوار رکھ دے نہ لڑے اس کو امان ہے. تو حضرت عباس نے کان میں کہا حضور یہ ابو سفیان تھوڑا نام نہاد والا آدمی ہے, تھوڑا اس کو نام چاہیے حضور, تو ایک کام کریں اس کے بارے میں بھی کوئی جملہ کہہ دے تاکہ یہ خوش ہو جائے, جان کا دشمن ہے. لیکن حضرت عباس نے کہا اس کے لیے کچھ کہہ دیں. تو حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے. ابو سفیان خوشی خوشی دوڑ کر نکلے اور اعلان کرنے لگے کہ دیکھو حضور نے اعلان کر دیا ہے جو میرے گھر میں آ گیا اس کو امان ہے. اور اس کے بعد میں ان کا لشکر دیکھ کر کے آ رہا ہوں, کوئی ان سے لڑے نہ, تم ان سے لڑ نہیں سکتے, تم ان سے جیت نہیں سکتے, بہت بڑا لشکر جرار وہ لے کر آ رہے ہیں. ابو سفیان کی بیوی ہندا نے موچیں پکڑ لی, کہا کہ میں تجھے قتل کروا دوں گی, تو بزدل ہو گیا ہے, لڑنے کی بات نہیں کرتا. سارے قبیلے کے لوگ آ گئے. ابو سفیان نے کہا میں دیکھ کر آ رہا ہوں, یہ لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے. حضور نے امان کی بات کی, جو میرے گھر میں داخل ہو گیا امان. کہا تیرے گھر میں سب تو نہیں آ سکتے. کہا جو کعبے میں حرم میں گیا اس کو بھی امان. تو کہا سب حرم میں بھی نہیں آ سکتے. کہا جو دروازے بند کر دے اس کو بھی امان, جو تلواریں رکھ دے اس کو بھی امان. اس شان سے میرے نبی داخل ہوئے. لیکن آقا داخل ہوئے تو کسی نے مزاحمت مقابلہ نہیں کیا. لیکن ادھر اکرمہ ابن ابی جہل, اکرمہ کا بیٹا ابو جہل, ان لوگوں نے کچھ چھیڑخانی کی اور لڑائی ہوئی. جب تلواروں کے چمکنے کی آواز آئی تو آقا علیہ السلام نے ناراض ہو کر فرمایا وہ تلواریں جو چمک رہی وہ خالد کی ہیں. کہا ہاں, میں نے منع کیا تھا, پھر تلواریں کیوں چمک رہی ہے؟ تو حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ خالد نے شروعات نہیں کی ہے, شروعات اکرمہ کی طرف سے ہوئی, کفار کی طرف سے ہوئی. 3 مسلمان شہید ہو گئے, اس بنیاد پر مجبوراً تلوار اٹھائی گئی. تو حضور علیہ السلام نے کہا چلو جو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. 13 ان کے آدمی مرے, 3 مسلمان شہید ہوئے. اور اس کے بعد پھر میرا نبی جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں آیا. آقا کریم آئے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا گیا حضور آپ کہاں اتریں گے؟ تو آقا نے فرمایا میری بہن ام ہانی کے گھر میں اتروں گا. یہ مولا علی کی سگی بہن تھی جہاں سے حضور معراج پر گئے, تو انہی کے گھر اترے. میرے آقا نے سب سے پہلے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد حضور کو بھوک لگی تھی, چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور سفر میں روزہ ختم کر دیا گیا تھا, جہاد کے موقع پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو حضور نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد ام ہانی سے کہا ام ہانی مجھے بھوک لگی ہے, میری بہن تیرے گھر میں کچھ ہے؟ دیکھو یہ فاتح مکہ ہے, لوگ فاتح بنتے ہیں تو کھانے پینے کے سے پیٹ بھرے رہتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا نبی ہے جو فاتح مکہ بن کر 12,000 کا لشکر لے کر آیا ہے, لیکن اس وقت ان کی جھولی میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. دوسروں کو کھلاتا ہے میرا نبی اور خود بھوکا رہتا ہے, یہ میرے نبی کی شان ہے. تو ام ہانی کہتی حضور اس وقت میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ اکبر, وہ دن تو کتنے فخر کا دن تھا, لیکن وہ میرا نبی ہے جس نے کہا ام ہانی جو تیرے گھر میں ہے وہی پیش کر دے. تو ام ہانی نے جو ہے وہ سوکھی روٹی دی. حدیث پاک میں آتا ہے وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ حضور نے اپنے دانتوں سے اس کو نہ چبایا. تو میرے آقا نے اس کو پانی میں ڈال دی, اس کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈال دی
اور پانی میں ڈالنے کے بعد میرے نبی نے پھر فرمایا ام ہانی کوئی سالن نہیں ہے؟ تو ام ہانی نے نمک دیا، حضور اسی کو سالن بنا لے۔ پھر پوچھا کوئی سالن نہیں ہے؟ تو کہا حضور سرقہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے سرقہ دے دو۔ حضور نے وہ روٹیاں پانی سے نکالی اور اسی پہ سرقہ ڈال کر حضور نے کھایا۔ یہ فاتح مکہ کی شان ہے، ورنہ دیکھ لیں آپ اللہ کے گھر کے فاتح کی یہ شان ہے، جانشین ابراہیم بانی کعبہ کی کے جانشین کی یہ شان ہے۔ پھر اس کے بعد میرے رسول آئے، تشریف لائے، فرمایا کھولو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولو۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہے۔ ایک دن میرے نبی نے کہا تھا عثمان میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو عثمان نے کہا تھا سب کو چابی دوں گا تم کو نہیں دوں گا۔ آج کعبے کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی، آج کعبے کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی۔ بتاؤ نا کہ یہ جملے میرے رسول کو یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ سب کو دوں گا تمہیں نہیں دوں گا، بانی کعبہ کے سچے جانشین کو نہیں ملے گی، سارے گنڈوں کو، آوارہ کو، بت پرستوں کو ملے گی، مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں ملے گی۔ آج وہ جملے حضور کو یاد آ رہے ہیں، لیکن حضور نے چابی لی، کعبے کا دروازہ کھلوایا، سارے بتوں کو نکالا، چھڑی سے گرایا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جو کعبے کی چھت پہ تھے، اللہ کے نبی نے مختصر ساری روایتیں نہیں لے رہا ہوں، علی مرتضیٰ کو کعبے پہ چڑھایا، علی مرتضیٰ کو اپنے کاندھے پہ چڑھایا اور کہا کہ بتوں کو توڑ دو۔ سارے بت توڑ دیے گئے، بتوں کو توڑ دیا گیا، نکال کے پھینک دیا گیا۔ آقا اندر تشریف لے گئے۔ اندر جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی تھی۔ حضور نے کہا اس کو ایسے نہیں مٹایا جائے گا۔ حضور نے زعفران لیا اور زعفران لے کر مل دیا اور اس کو مٹا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ نسبتوں کا احترام۔ تصویر حرام ہے لیکن اس تصویر کو نسبت اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو اس کو اور بتوں کی طرح ذلت سے نہیں مٹایا گیا، اس کو عزت کے ساتھ پوت دیا گیا۔ اور پھر وہ نشانات اس وقت تک باقی رہے جب تک یزید کا حملہ کعبے پہ نہیں ہوا۔ ایک الگ تاریخ ہے، اس طرف نہیں جاتا۔ پھر حضور علیہ السلام کعبے کے اندر گئے، حضور نے نماز پڑھی، تکبیر کہی، دعا کی اللہ سے، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ جب باہر نکلے تو کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ، بلا اس کو۔ عثمان بن طلحہ آئے، کہا عثمان تو نے یہ چابی مجھے نہیں دی تھی، لیکن قیامت تک کے لیے چابی اب میں تجھے دیتا ہوں، یہ لے، یہ چابی تیرے پاس رہے گی۔ تو نے ایک مرتبہ ایک دن کے لیے نہیں دی تھی، میں قیامت تک کے لیے تجھے دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے غیب کی خبر دی، عثمان بن طلحہ یہ چابی تیرے خاندان میں قیامت تک رہے گی، اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی حکومتیں بدلتی گئی، کبھی شیعوں کی حکومت آئی، کبھی کس کی آئی، کبھی کس کی آئی، کبھی کس کی آئی، لیکن کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد میں آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ عثمان بن طلحہ کی اولاد میں کے ہاتھ میں کعبے کی چابی ہے۔ حکومتوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن کعبے کی چابی نہیں ہوتی۔ کعبے کی چابی تو عثمان بن طلحہ کی اولاد کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میرے آقا اونٹنی پر چڑھے، اونٹنی پر بیٹھے۔ اونٹنی پر بیٹھ کر کوئی طواف کر سکتا ہے؟ لیکن یہ میرے نبی کا انداز ہے۔ آقا نے کعبے کا طواف کیا اور اونٹنی پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ زمانے جہالت کی رسموں کو توڑ دیا گیا ہے اور لوگوں خون بہا معاف کر دیا گیا، اس طریقے کی حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ آقا علیہ السلام نے زمانے جہالت کی مخالفتیں کی، اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ پھر حضور اتر آئے، سینکڑوں کی تعداد میں مکے کے وہ گنڈے ٹائپ کے لوگ جنہوں نے حضور کو پاگل کہا تھا، مجنوں کہا تھا، حضور کے کپڑے پھاڑے تھے، حضور پہ پتھر برسائے تھے۔ جب میرے نبی نے سجدے کیے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی کے پیٹ پہ رکھ دی تھی۔ جب میرے نبی سجدے میں تھے تو حالت سجدہ میں ایک ظالم نے میرے نبی کے سر پہ پیر رکھ کر نبی کے سر کو پیر سے رگڑ دیا تھا۔ اس طرح کے قسم کے سارے لوگ موجود تھے اور وہ نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے تھے اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گرجدار آواز میں کہا بولو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے کرم کی امید ہے۔ تو میرے نبی نے اس دن فرمایا جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جب آقا نے معاف کر دیا نا تو معافی کا اثر یہ ہوا کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے تھے حضور کی معافی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ بڑی لمبی داستان ہے لیکن اب اختصار کے ساتھ صرف 2 باتیں عرض کروں گا، بڑی دلچسپ ہے اس لیے عرض کروں گا۔ پھر یہ ہوا
بھاگنے والے بھاگ رہے تھے، ادھر بھاگ رہے تھے ادھر بھاگ رہے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، چونکہ کچھ 3 یا 4 لوگ تھے یا 7 لوگ جن کے لیے اعلان تھا جہاں ملے قتل کرو، جہاں ملے قتل کرو، یعنی کہ بلیک لسٹ میں آپ کہہ لیجئے جن کا نام تھا، ان میں سے اکرمہ، وحشی، ہندا اور 2-3 لوگ اس کے علاوہ اور تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اکرمہ کی بیوی آئی، چونکہ اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اکرمہ کی بیوی کہا حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ نے اکرمہ کے قتل کا اعلان کیا ہے تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے؟ اکرمہ یمن بھاگ گیا ہے، اس کی بیوی کو حضور نے فرمایا کہ لے آؤ اسے، میں معاف کر دوں گا۔ ابو جہل کا بیٹا، جانی دشمن کا بیٹا اور خود بھی بڑا دشمن، کٹر دشمن، اکرمہ آئے، آ تو گئے لیکن دل اندر سے نہیں ہوا کہ نفرت جو اب اتنا باپ اتنا کٹر دشمن تھا، نفرت جو دل و دماغ میں بھر گئی تھی۔ اکرمہ کو یمن سے لایا گیا یا یمن کے راستے سے لایا گیا، 2 روایتیں ملتی ہے، کیونکہ یمن پہنچنے کی بھی ہے اور راستے سے لانے کی بھی ہے، لیکن مجھے زیادہ معتبر روایت راستے کی پتہ چلتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام تو خود 40 دن وہاں قیام کیے۔ تو بہرحال لایا گیا تو اکرمہ پھر نکلا، کہا کہ نہیں مجھے معاذ اللہ محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، اور اس نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جب بیوی نے پکڑ کے لا ہی لیا ہے تو چھلانگ لگا دیتے ہیں ایک کنویں کے اندر۔ کنویں بڑے بڑے ہوتے تھے نا وہ زینے والے، کنویں میں چھلانگ لگا کے مر جاتے۔ بیوی دوڑتے ہوئے آئی، کہا حضور اکرمہ آ تو گیا ہے لیکن آپ کی بارگاہ میں آتا نہیں، جبکہ میں نے اس کو امان دے دیا آپ کے کہنے پر، وہ چھلانگ لگانا چاہتا ہے، کنویں میں مر جانا چاہتا ہے۔ حضور نے میں کہاں گیا، کہاں گیا وہ؟ تو کہا حضور اس طرف گیا، راستہ ہوتا ہے اس طرف گیا۔ آپ کو یقین، اللہ اکبر، مومن تو یقین ہی کرے گا حضور کی حدیث پر، تاریخ پر۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت تو چادر اوڑھ کر بیٹھے تھے اور حضور نے لنگی پہن رکھی تھی۔ جب سنا کہ میرا جانی دشمن، اتنا کٹر بدترین قسم کا دشمن جان دینے جا رہا ہے، تو حضور تیزی سے نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اتنی تیزی سے نکلے کہ حضور علیہ السلام کی چادر زمین پر آ گئی۔ حضور نے چادر کا بھی خیال نہیں کیا، اسی طرح تشریف لے گئے کہ اگر میں چادر اٹھاؤں گا تو اتنی دیر میں کہیں وہ کنویں میں نہ گر جائے اور مر نہ جائے۔ کون؟ جانی دشمن، مر نہ جائے۔ امت کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ چادر گر گئی، چادر زمین پہ آ گئی۔ حضور کی چادر کے لیے گرنے کا لفظ سے میں رجوع کرتا ہوں، چادر زمین پہ آ گئی ہے اور حضور اسی طرح نکلے، ننگے بدن، صرف تہبند ہے اور آقا کے بدن مبارک پر کوئی چادر۔ وہ جیسے ہی چھلانگ لگانے جا رہا تھا، حضور نے پیچھے سے جا کے اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھ دیا، میرے نبی نے۔ ارے کوئی اپنا دشمن ہو، اپنے سوچے اچھا ہے کل مرتے آج مرے، آج مرتا ابھی مرے، لیکن یہ میرا نبی ہے، فاتح مکہ ہے، آج ساری حکومت میرے نبی کے قبضے میں ہے، جو اشارہ کرتے وہی ہو۔ لیکن حضور نے پیچھے سے گالوں پہ ہاتھ رکھ دی، ہاتھوں کی ٹھنڈک۔ حضور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کے ہاتھ بڑے ٹھنڈے رہا کرتے تھے اور جو ہے وہ ریشم اور دیبا سے زیادہ نرم رہا کرتے تھے، اور اس سے خوشبو آتی تھی مشک کی، لیکن اس خوشبو کا عالم یہ تھا کہ وہ کافروں کو نہیں آتی تھی، صرف مومنوں کو آتی تھی۔ اکرمہ کافر تھا لیکن ٹھنڈک اور نرمی تو محسوس کر رہا تھا۔ کان میں آواز ہے، اکرمہ اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں کیوں جلانا چاہتے ہو؟ اکرمہ نے آنکھیں بند کر لی ٹھنڈک سے اور عرض کیا آپ کون ہے؟ کہا میں محمد ہوں۔ تو آنکھیں کھول کر کے دیکھا حضور کا چہرہ، اب پردے اٹھ چکے تھے آنکھوں سے۔ کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچانا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا تیرا کام نفرتیں کرنا ہے، میرا کام محبتیں کرنا ہے۔ تو کہا پھر کلمہ پڑھائے، مسلمان بنا دے۔ مسلمان ہوا، جیسے مسلمان ہوا کہنے لگے اکرمہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت تھی تو آپ سے تھی، آج اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ محبت کے قابل ہے۔ اور ایک آدمی اور تھا جس کو وحشی کہتے ہیں، وحشی جس نے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، حضرت امیر حمزہ کو، جس کے لیے حضور نے جو ہے وہ ہچکیاں بن گئی تھی روتے روتے۔ آپ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کی داستان کبھی سن چکے ہوں گے مجھ سے، آپ نے سنی ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ کی ناک کاٹی، کان کاٹی، کلیجہ نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہندا نے چبایا تھا۔ حضور کو بہت غم تھا، جو ملے
جیسے نظر آئے قتل کرنے کا حکم وحشی کے لیے بھی تھا. وحشی کو پتا چل گیا کہ اپنے لیے قتل کا حکم ہے، لیکن جانتا تھا حضور کو، سب جانتے تھے، مخالف تھے لیکن جانتے تھے حضور کی شان. وحشی حضور کے سامنے آ گیا، حضور آپ نے مجھے قتل کے لیے میرے قتل کا حکم دیا ہے، میں آپ کے سامنے ہوں لیکن معافی چاہتا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، ایک شرط ہے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا. اب وحشی کا انداز دیکھو، وحشی کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں گا، آپ مجھے صرف معاف کر دیں، میں معافی چاہتا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے. تو مسلمان کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں نے بہت اچھے آدمی کو قتل کیا ہے، اتنے بڑے آدمی کو، اتنے اچھے انسان کو میں نے قتل کیا، حمزہ کو، کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اب میرے نبی کو دیکھیں، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے، کیوں نہ قربان ہو اس نبی پر جس نے جان کے دشمنوں سے دل لگایا، وہ ہم سے کیوں دل نہ لگائے؟ جس نے جان کے دشمنوں کے لیے اتنا دل بڑا کیا، ہم تعریف کرنے والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ان کی نرمی کتنی ہوگی. میرے نبی نے کہا وحشی کلمہ پڑھ لے، وحشی نے کہا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو یوں بھی جہنم میں جلنا ہے، یوں بھی جہنم میں جلنا ہے. آقا فرماتے وحشی اللہ تجھے معاف کر دے گا، کلمہ پڑھ لے. حمزہ کا قتل بھی اللہ معاف کر دے گا، کلمہ پڑھ لے. وحشی نے کہا اگر معاف نہیں کیا تو، اے محمد اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو. آقا فرماتے وحشی میں کہہ رہا ہوں نا وہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. وحشی نے کہا اگر نہیں کیا تو. وہ غلام تھا، حبشی تھا، ضدی تھا، بڑا جرم کر کے آیا تھا، حمزہ جیسے کو شہید کر کے آیا تھا، اور چچا ہے، سگے چچا ہیں، اور اس کے بارے میں قتل کا اعلان بھی کیا لیکن سامنے آ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ معاف نہیں کرے گا تو حضور کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا معاف کر دے گا. تو وحشی کہتے ہیں اگر نہیں کیا تو. اب میرے نبی کے جملے سنو، وحشی اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو میں نے پوری امت کے لیے ایک سجدہ کروں گا ان کی مغفرت کے لیے، اور اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا تو تیرے لیے الگ سے سجدہ کروں گا، تیرے لیے الگ سے سجدے میں جاؤں گا. اور اللہ کی عزت کی قسم تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک اللہ تیری معافی کا اعلان نہیں کرے گا میں سجدے میں سے سر نہیں اٹھاؤں گا، حتیٰ کہ اللہ کی عزت کی قسم اللہ جب تک تجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تجھے لے کر نہ جاؤ. شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے. وحشی قدموں پہ گرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، میرا آقا ہے. اس لیے اس نبی کی زندگی ہمیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانی ہوگی، اس نبی کا کردار ہمیں سب تک بتانا ہوگا، اور ہم بھی ان کے قدم. جب وحشی کے لیے اتنا کرم ہے تو ہم جیسے غلاموں کے لیے بھی تو کچھ کرم ہوگا. یہ ہے فتح مکہ. اللہ مکے کے شرکا کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی شانیں بلند فرمائے. اللہ صحابہ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور فاتح بدر و حنین و فاتح مکہ مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج اسی فتح مکہ کا دن ہے. ذہن میں بہت سے واقعات فتح مکہ کے حوالے سے آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ہر سال الگ الگ طور پر آپ واقعات سنتے رہیں گے. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم. سورہ فاتحہ کل شریف پڑھ لیں، کل اللہ شریف، اور آپ ہی لوگ سب کو اصال ثواب بھی کر دیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. رسالت کے پروانوں
ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislámi.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.